बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनआम की आयत नंबर 81। ये इस पे 81 एंड 82, ये है 81 और ये 82, यानी कि 81 और 82 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसील के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, मगर शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कैफा, और कैसे, अखाफो, मैं डरूं। अखाफो डरने को कहते हैं। अखाफो जो फे पर पेश हो जाता है तो मैं डरूं। कैसे मैं डरूं, माँ जिसको अशरक तुम शरीक ठहराते हो तुम, वला और नहीं, तखाफूना तुम डरते हो, अन्नकुम बेशक तुम, अशरक तुम शरीक ठहराते हो, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, मालम जिसकी नहीं, युनज़्ज़िलु लम नहीं, युनज़्ज़िलु उतारी, बिही साथ उसके, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, सुल्ताना कोई दलील, कोई सनद यानी सर्टिफिकेट। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में जो कुछ बताया है वो समझो वो सर्टिफिकेट है, एक सनद है। तो उसकी शिर्क की कोई सनद कहीं भी नहीं मिलती, कोई भी, सारे कुरान मजीद में जो पिछली किताबें हैं उसमें भी। तो अल्लाह ताला इस जगह पर कहता है कि जिसकी नहीं उतारी ऊपर तुम्हारे कोई सनद, कोई सर्टिफिकेट। फ़अय्यु, अब कौन, फ़अय्युल फ़रीक़ैनि, फिर कौन दो फिरकों में से, अहक्कु हक रखता है, बिल अमने दिल के सुकून का, दिल जमी का, दिल अमन से रहने का, इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो, बोलो अगर तुम जानते हो। अब इस आयत में अल्लाह ताला मज़ीद तौहीद के बारे में बता रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले तो खुद जो उन्होंने बातें की और तौहीद की तरफ आए, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने इस कलाम में फरमाया। अब इस जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह ताला बता रहा है कि कैसे वो कहता है कि अपनी कौम से कहता है, क्योंकि हमने पिछली सबक में भी ये पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोग को अपनी कौम से कहता है, वला अखाफो, और नहीं मैं डरता, जिसको तुम शरीक ठहराते हो, यानी आपके बुतों से, आपके सितारों सियारों से, किसी से मैं नहीं डरता जिसको तुम शरीक, क्योंकि वो सब तो अल्लाह के ताबे हैं और बुत तो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं हटा सकते, तो मैं उससे क्यों डरूं। और उसकी कौम उसको डराती थी कि अगर तुम उस हमारे माबूदों की तौहीन करोगे तो तुम पर कोई वबाल ना आ जाए, तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए और तुम कोई पागल और दीवाने बन जाओगे अगर हमारे माबूदों की, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराते थे उसकी कौम, तुम अगर हमारे माबूदों की तौहीन करोगे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकायदा कहा करते थे कि ये बुत तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते और ये सियारे सितारे तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग फिर कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि अगर तुम हमारे माबूदों की तौहीन करोगे तो तुम दीवाने और पागल हो जाओगे, नऊज़ुबिल्लाह। तो उसका जवाब इस आयत में दोबारा, इस जगह पर तो पिछली आयत में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं नहीं डरता तुम्हारे माबूदों से, और इधर फिर कह रहा है कि कैसे मैं डरूं तुम्हारे माबूदों से, यानी कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो कैसे मैं उनसे डरूं। वो तो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं हटा सकते और सियारे सितारे तो खुद किसी और माबूद के जो है वो ताबे हैं, जो
جس نے یہ دنیا یہ کائنات بنائی، جس نے ان سیاروں ستاروں کو خود بنایا، اور جو یہ ستارے سیارے اسی کے تابع ہیں، تو وہ خود کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اور میں کیسے اس سے ڈروں؟ میں اس وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی، یہ کائنات بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتا ہے کہ میں کیوں ڈروں اور کیسے ڈروں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم تو نہیں ڈرتے۔ بے شک جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اللہ کے، تم اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہو، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں اتاری اللہ نے۔ کسی جگہ پر کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ معبود میرے شریک ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہیں پر بھی نہیں، کوئی سند اس کے بارے میں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کون ان دو فرقوں میں دل کے سکون کا مستحق ہے؟ جو بتوں کو پوجتے ہیں یا جو توحید پر ہے، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں؟ تو بتاؤ، اگر تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، تو بتاؤ سکون کا، دل کے سکون کا مستحق کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام بھی تھوڑا سا بھی کر لو تو کتنا سارا دن سکون ملتا ہے دل کو، کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں یا دوسری چیزوں کو کائنات کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے لیے کہاں سکون کو تو ان کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر اور اس کتاب پر۔ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یلبسو، ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان میں، ایمان ہم ان کے، یعنی ان کے ایمان میں نہیں ملایا، بظلم، کوئی ظلم، کوئی ملاوٹ نہیں کی، اولئک، وہی تو ہے، لہم، ان کے لیے ہے، لہم الامن، ان کے لیے ہے امن، دل کا سکون، وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید توحید کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں کرتے اپنے ایمان میں۔ ادھر ظلم سے میننگ ہم لیں گے شرک، کیونکہ حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں اس ظلم سے میننگ لی تھی شرک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس میں کے ساتھ کوئی اور شرک نہیں کیا، کوئی اور ملاوٹ نہیں کی، کوئی اور شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو وہی لوگ جو ہے ان کو دل کا سکون ملتا ہے، جو اپنے ایمان پر، توحید پر پختہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں۔ پیغمبر کو جو علم دیا ہوتا ہے اللہ نے ایک حد تک دیا ہوتا ہے، جو معجزے دیے ہوتے ہیں اللہ نے دیے ہوتے ہیں، اس کے سے ایک حرف آگے بھی وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، پیغمبر بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسپیشلی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملاوٹ کی، نہیں اس میں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ کسی شرک کو، کوئی کسی قسم کا شرک نہیں کیا، تو وہی لوگ جو ہے وہ دل کے سکون کے مستحق ہے، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جو جنت کو سیدھا جاتا ہے، اور جنت میں جا کے سارے وہ آسائشات ملیں گے جس کے طلبگار ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں سب کچھ ملے گا، سب کچھ بھی مل جائے، لیکن دل کا سکون کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ دل میں خفگیاں رہتی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ غم رہتا ہے، اور جنت میں جب اللہ داخل کرے گا تو دلوں کو کھول کے ہر نیک بندے کے جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا تو ہر اس کے
دلوں کو کھول کے اس کے دل سے خفگی نکال دے گا. سورہ آراف میں ہم نے پڑھا، ہم پڑھیں گے آگے سورہ آراف میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر جنت میں داخل ہونے والے کے دل سے ہم خفگی نکال دیں گے. یعنی خفگی کیا؟ سارا حسد، بغض، بے سکونی، سارا کچھ نکال دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. تو ان کو دل کا سکون ادھر بھی پھر جو ہے نصیب ہوگا، اور ادھر بھی جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے دل کو سکون ہی ہوتا ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے جب وہ برے کام نہیں کرتے تو ان کو سکون دل میں ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا. ہم اگر مریں گے بھی تو اللہ ہمیں آسائشات سے نوازے گا انشاءاللہ. تو وہ ادھر بھی سکون سے رہتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ہمیشہ اچھے کام کی طلب میں رہتے ہیں. اور آخرت میں بھی جب چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں سے ساری بے سکونی اور سارا حسد بغض نکال دیتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی ہدایت والا، جس کو اللہ ہدایت دے اور وہ سیدھا جنت کو پھر جاتا ہے. وہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا، اور پھر سیدھا وہ جنت کو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمہ تفسیر میں اور اس کے تلفظ میں اور زیر زبر پیش میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم